हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत। और बड़ी अच्छी बात है, कोविड को ये शिकस्त देकर बड़े माशाल्लाह बेहतर तरीके से वापस आ गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह आप बेहतर लग रही है आपकी काफ़ी तबीयत अब। जी बहुत शुक्रिया। मैं शिकस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह ने सेहत दी है और आपको भी सेहत दी है जी। और हमारे साथ साथ पाकिस्तान में 2,37,000 लोग रिकवर हुए हैं जी, और हम दोनों उनमें से हैं जी। अदा करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं इसलिए चाह रही थी ताकि आज हम आपको खास तौर पे वीडियो पे दिखा सके लोगों को, ताकि एक सिंबल ऑफ होप होती है, ताकि उन्हें मालूम हो कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बीमारी हो भी जाए तो उससे ठीक होने के बहुत बड़ी परसेंटेज है, जो चांसेस हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है मैं थोड़ा आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बात करूंगी क्योंकि हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो हमें देखते हैं, तो कुछ एक एज ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, कुछ आप लोगों की बात ज़्यादा शायद समझ में आए लोगों को। तो मुझे बताइए ना, आपके क्या बहुत सख्त किस्म के सिम्टम्स थे, बहुत शदीद आपको कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ा, या बस ठीक था, मुनासिब था? जी बहुत शुक्रिया। बात यह जी कि कहने को तो ये मामूली से दरमियाने दर्जे के सिम्टम्स हैं, जिसे हम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स कहते हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को डॉक्टरों के मशवरे के बाद घर में ही आइसोलेट किया था और तमाम एहतियाती तदाबीर की। लेकिन ये जो हम माइल्ड और मॉडरेट कहते हैं, ये जब आप इससे गुजरते हैं तो तभी आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितने माइल्ड हैं और कितने मॉडरेट हैं। ख़ास तौर पे जो मुझे, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास, वीकनेस का, फटीग का और जिस्म में दर्द, ये दो चीज़ें ऐसी थी कि जो मुस्तकिल चलती रहीं और ये बड़े इन्होंने निढाल कर दिया। किसी हद तक अभी भी है, और ये बाकी लोगों के तजर्बात भी यही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता है। तो इसमें जो मेरा तजर्बा है जी, उसमें 2-3 चीज़ें मैंने की। एक ये कि, और डॉक्टर के मशवरे, एक तो खैर अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखने की ज़रूरत होती है कि आप दूसरे आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेट करें अपने आप को। और मैंने तो फिर अगेन मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि आप निमकोल पिएँ, ORS। मैंने काफ़ी पिया और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके साथ साथ जब बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो तो फिर आप कोई दर्द की दवा भी ले लें। तो ये 3-4 चीज़ें की हैं जी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा टेस्ट भी अब नेगेटिव आ गया है। और लेकिन फिर ये भी मेरा ख्याल है बहुत अहम बात है कि आपने वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल में कैसे जाना है। ये नहीं है कि आपके 14 दिन हो गए तो आप बस टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, आप जेब में डालें और बाहर निकल जाएं। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वापस री इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ में। और अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। जब आपको महसूस हो कि आपको ज़रूरत है आराम की, तो आपको आराम करना चाहिए। तो मैं पिछले 2-3 दिन से यही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने वाले दिन बताएंगे कि मैं खुद इस पे किस हद तक अमल कर पाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा और इसको फैलाना चाहती हूँ बात को, क्योंकि आपने कहा ना कि आपके अच्छा आप कंसाइज और प्रिसाइज तरीके से बता रहे हैं आपने क्या किया। अच्छा, न्यूट्रिशन की आपने बात की ना, क्या मतलब लोग बहुत सवाल करते हैं कि क्या खाएं और क्या मतलब क्या पिएं, क्या खाएं, क्योंकि इसमें तो जाहिर सी बात है एनर्जी को अपनी बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो होता है। तो कुछ खास चीजें आपने की, कुछ जो पहले नहीं करते थे इस दौरान की? जी, एक तो इसमें मेरा ख्याल है ये अहम चीज़ है कि जब आप बीमारी की हालत में होते हैं तो आपका खाने को ज़्यादा दिल नहीं करता, और दूसरे ये कि आप चूँकि ज़्यादातर लेटे ही रहते हैं तो लिहाजा आप हर वक्त खा भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे तवज्जो देनी चाहिए। तो इन माय केस मैंने तो काफ़ी सूप्स लिए और फ्रूट्स लिए, सब्जियां और दालें वगैरह, और साथ उसके मुझे बहुत सारे मशवरे भी आपको मिलते हैं ना, जी जी होते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे आसान काम तो है ना मशवरा देना। तो हर बंदे के पास एक रेसिपी होती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस हवाले से कुछ विटामिन सी, कुछ हर शख्स का एक अपना विटामिन
تو وہ بھی کسی حد تک میں نے استعمال کیا، بہت زیادہ نہیں کیا. تو ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اسٹف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چیزوں کی کھانے کی چیزوں کی جو ہے نا جی نیوٹریشنل ویلیو کو سامنے رکھنا چاہیے. میں نے فروٹس کافی استعمال کیا. صحیح. اچھا ایک اور بات، ابھی دوائی کی بھی آپ نے بات کی کہ جب تکلیف ہوتی تھی تو آپ دوائی، اچھا اس دوران لوگ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھیں گے کہ جی کوئی دوائیاں ہمیں بتا دیں کہ کیا دوائیاں لینی چاہیے. ذرا یہ تھوڑا میں کلیریفائی کرنا ہے کہ ایک ون ونڈو سولوشن نہیں ہے سب کے لیے کووڈ کے دوران کہ سب کو ایک ہی طرح کی دوائی کھانی چاہیے. ایبسولوٹلی جی، ایبسولوٹلی آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اور شکر ہے کہ آپ نے میرے سے یہ بات پوچھی ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں خود، اور میں نے لیکن کوئی بھی چیز، ایک بھی دوائی میں نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں دی. پہلی تو بات یہ ہے. اور کئی دفعہ مجھے میرا اختلاف بھی تھا ڈاکٹر سے، میری ان سے بحث بھی ہوتی تھی، لیکن میں بات انہیں کی مانتا تھا، کیونکہ آپ خود اپنے طور پہ جو سیلف جو ہے نا یوز آف میڈیسنس، یہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی ایک پیکیج نہیں ہے کہ جب آپ کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز ہوں تو بس ٹھک 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 آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں. ایسے نہیں ہے. ہر شخص کی علامات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں، اور ان علامات کے مطابق آپ کو دوائی لینی چاہیے، اور اسی لیے ڈاکٹر کا مشورہ اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے فار ایگزامپل جسم میں درد کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پیناڈول کے علاوہ کچھ نہیں لیا. جب بھی مجھے بہت زیادہ پین ہوتی تھی تو آئی ول ٹیک 2 پیناڈولس، لیکن مشورے بہت تھے کہ آپ فلانی لیں فلانی لیں فلانی، لیکن میں نے بالکل کوئی چیز نہیں دی. اچھا ہماری کلینکل گائیڈ لائنس تو موجود ہیں کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں آپ نے کیا کیا لینا ہے. اس میں دوائیوں کے نام نہیں ابھی لینا چاہتا سب کے، لیکن ان دوائیوں کو کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کس ڈوز میں لینا ہے، اور کچھ ان میں سے کچھ لینا بھی ہے اور نہیں بھی لینا، یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے. یہ فیصلہ آپ کو ڈاکٹر پہ چھوڑنا چاہیے جو آپ کو کلوزلی دیکھ رہا ہے اور آپ کو مشورہ دے رہا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پہ دے رہا ہے چاہے وہ ویڈیو کال پہ دے رہا ہے، لیکن آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. آپ خود چاہے ڈاکٹر بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اپنا علاج جو ہے نا خود نہیں کرنا. صحیح. اچھا اس کے ایک اور ایسپیکٹ پہ آتے ہیں. 14 دن جو آئسولیشن ہے اس کا ایک مینٹل ہیلتھ ایسپیکٹ بھی ہے. آسان نہیں ہوتا کہ آپ سب سے کٹ کے الگ تھلگ رہیں، نہ کوئی ہیومن کانٹیکٹ ہو، بڑا ایک اچھوت سی فیلنگ ہوتی ہے مطلب اگر آپ جس تجربے سے جو گزرا ہو. تو یہ مجھے بتائیے نا کہ ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو آپ نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، کچھ کہیں کچھ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اس پہ ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیسے کریں اپنے آپ کو مینٹلی اس کے اوپر. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ایکچولی جو میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شاید میرا خیال ہے کہ یہ اس کو مینشن کرنا ضروری ہے. وائرل انفیکشنز جتنی بھی ہے نا جی، ان کے ساتھ ڈپریشن ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ انفیکشن کے دوران ڈپریشن ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ پوسٹ وائرل ڈپریشن تو باقاعدہ ایک اینٹی ہے کہ جب آپ کو وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہوگی تو جب آپ اس سے باہر نکل رہے ہوں گے تو آپ کو کسی حد تک پسمردگی اور اداسی کا احساس ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے. اچھا اب ایک تو یہ حقیقت ہے، دوسرے پھر یہ کہ چونکہ آپ آئسولیٹڈ بھی ہوتے ہیں اس کیس میں، تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، اور اس کے لیے اس کو یعنی چانس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک تو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے لوگوں کی، اور دوسرے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دے دوں، مجھے بھی ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی اسی طرح کی فیلنگز رہیں. تو اس میں پھر یہ بہت میں نے کچھ اپنے لیے اپنے مشاغل ہوتے ہیں. مجھے پڑھنا پسند ہے، میں نے وہ کتابیں نکالی جو کہ میں بڑے عرصے سے پڑھنا چاہ رہا تھا اور نہیں پڑھ پا رہا تھا. میں نے بہت عرصے کے بعد فرینکلی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. میں نے اخباروں کو جس طریقے سے اور جس یعنی فوکس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، عام طور پہ آپ کو اس کا ٹائم نہیں ملتا. کالمز جو آپ اچھے
اور 3-4 بلکہ 4-5 بکس تھیں جو مستقل میرے زیر مطالعہ تھیں. پھر اب تو چونکہ ٹیلی ویژن ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے تو آپ کو کمی تو نہیں ہے انفارمیشن کی. آپ اچھی موویز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں, تو میوزک سن سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جو کمبینیشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو قائم رکھتی ہیں بے شک بے اور شک آپ کو بور نہیں ہونے دیتی. بے شک. ڈاکٹر صاحب اگر آپ چیز کرتے رہیں تو اس سے بوریت بھی بہت بے زیادہ شک. ہوتی ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. اسے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک سوال پوچھوں, بیکاز یہ بہت مجھ سے ہی پوچھا گیا, میرے پاس کوئی اتنا ڈیفینیٹیو آنسر نہیں تھا, میں آگے پوچھ کے ایکسپرٹ سے پھر لوگوں کو جواب دیتی تھی. اب چونکہ آپ اس تجربے سے گزر گئے ہیں, اب کیا دوبارہ آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے, یا بس اب کچھ دیر کے لیے امیونٹی ہے تو کتنی دیر کے لیے ہے؟ اچھا جی, اس میں جو اس وقت تک ایویڈنس ہے کہ دوبارہ ری انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ ہو سکتی ہے, تو تھیوریٹیکلی تو ہو سکتی ہے. اور اس لیے جو لوگ بھی ریکور ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں لائسنس مل گیا کہ انہیں اب دوبارہ جو ہے وہ کووڈ نہیں ہو سکتا. گو کہ اس کا امکان نسبتاً بہت کم ہے. تقریباً 10 میں سے 7-8 لوگوں کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن 2-3 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. تو ری انفیکشن کا جو چانس ہے وہ رہتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وہی تمام احتیاطیں جو اس سے پہلے آپ کر رہے تھے, بلکہ ان پہ زیادہ سختی سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گی پاکستان کی اوور آل سچویشن پہ. اس پہ میرے 2-3 بس بیسک سوال ہیں. از دا ورسٹ اوور فار اس؟ اللہ کا شکر ہے کرو نیچے آ گیا ہے. اموات کی تعداد, حالانکہ ہر جان قیمتی ہوتی ہے, لیکن جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بہت نیچے آ گئے ہیں. جو ہماری اپنے ایسٹیمیٹس تھے ادھر تک بھی نہیں پہنچے کیسز. بڑا اچھی بات ہے, بڑی حوصلہ افزا بات ہے. تو اب ہم تھوڑا سا سکھ کا سانس لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی احتیاط چھوڑیں, لیکن سکھ کا تھوڑا سانس لے سکتے ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور اللہ کا شکر اگین ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنے اور بین الاقوامی تخمینوں سے تقریباً کم از کم 1 ماہ پہلے اپنا جو ورسٹ وہ تھی سچویشن ہم اس سے گزر چکے ہیں. لیکن کیا اس سے کوئی ہمیں تساہل پیدا ہونا چاہیے یا کوئی کمپلیسنسی پیدا ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی نہیں. کیا یہ دوبارہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے. لہٰذا 2 چیزیں میں کہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ دوسرے ممالک کے جو تجربات ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے, بہت سارے ممالک میں دوبارہ بھی کیسز بڑھنے شروع ہو گئے, دوبارہ بھی اسپائک آئی اور دوبارہ بھی صورتحال بہت خراب ہو گئی. تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں عید اور محرم آ رہے ہیں جی. یہ 2 بہت بڑے چیلنج ہیں پاکستان کے لیے. اور اس دوران اگر ہم پچھلی عید کا بھی تجربہ سامنے رکھیں تو اس دوران بھی ہم ایک بڑی نازک مرحلے میں سے گزر رہے ہوں گے. اور اگر ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ چونکہ پاکستان میں کیسز کم ہو گئے ہیں, چونکہ ورسٹ ہیز پاسڈ, چونکہ ہم نے پیک دیکھ لیا ہے, تو لہٰذا اب احتیاط کی ضرورت نہیں, تو یہی رویہ جو ہے ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. بالکل. اور بہت زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. میں نے آج اس پہ ایک پریس بریف بھی کیا ہے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی کیا ہے. چلیں سر, امید کرتے ہیں کہ لوگ ہم آپ کی بات سن لیں, ہم بھی جو اپیلیں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. پچھلی عید پہ جو بے احتیاطی تھی اس کا نتائج دیکھ لیے ہیں, اپنی ہی غلطیوں سے سیکھ لیں. اس سال اس مرتبہ اس عید پہ ذرا احتیاط کر لیں, ورنہ ہسپتالوں پہ جس طرح کا ایک بوجھ تھا وہ بھی ہم سب ایکسپیرینس کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, آپ ایک سکسیس, ماشاءاللہ آپ ریکور ہو گئے. آج ہمیں خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ کو دوبارہ ایکٹیو دیکھ کے.